बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको शनाख्त परेड कहा जाता है। शनाख्त के लफ्ज़ी मानी है किसी को पहचानना। शनाख्त परेड क्रिमिनल प्रैक्टिस में एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे किसी मुल्ज़िम की शनाख्त करने में मदद मिलती है। शनाख्त परेड किसी ऐसे मुल्ज़िम की शनाख्त करने का तरीक़ाकार है जिसको गवाह पहले से नहीं जानता। शनाख्त परेड ऐसे तमाम रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्टिंग इश्यूज से रिलेटेड होती है जो किसी मुक़दमा के अंदर लाज़मी अमर होता है और गवाह उस मुल्ज़िम को पहले से नहीं जानता। कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 22 आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से कुछ निशानदही करता है। आर्टिकल 22 है क्या? आर्टिकल 22 वो वाक़यात जो रेलिवेंट फैक्ट्स की तशरीह करने या उनको पेश करने के लिए ज़रूरी हैं के हवाले से वाज़ेह कर रहा है। आर्टिकल 22 स्टैचूट कहता है कि वो वाक़यात जो किसी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्टिंग इशू की तशरीह करने या उसको पेश करने के लिए लाजमी हों या जो वाक़यात किसी फैक्टिंग इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स से पैदा होने वाले किसी भी किस्म की क्यास की तायीद करें, कोरैबोरेट करें, वाज़ेह करें कि ये ऐसे हो सकता था या उसकी तरदीद कर दें कि ऐसे नहीं हो सकता था, या जिनसे किसी ऐसी शाय या ऐसे शख्स की शनाख्त का कोई सबूत मिल सके जिनकी शनाख्त उस वक़ूए, उस हालात के साथ रिलेटेड हो, या किसी वाक़या जो रेलिवेंट फैक्टिंग इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसकी टाइमिंग, उसकी जो प्लेस है उसका तायन करें, या जिनसे इन जो रेलिवेंट पार्टीज हैं उनका ताल्लुक ज़ाहिर हो, जिनसे कोई जो रेलिवेंट वक़ूआ है वो सरज़द हुआ है, जहाँ तक वो तमाम चीज़ें मज़कूरा गर्ज़ के लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम बातें रेलिवेंट होंगी, वो तमाम चीज़ें उस हवाले से लाज़मी तसव्वुर की जाएगी। आर्टिकल 22 शनाख्त के हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहा है, और इस आर्टिकल में अगर हम इस तमाम आर्टिकल को जो पेचीदा अल्फाज में है अगर हम ब्रीफ करना चाहें तो वो ये है कि ये आर्टिकल उन वाक़यात को वाक़यात मुतअल्लक़ा यानी रेलिवेंट फैक्ट करार देकर काबिल अदहाल शहादत बना रहा है जो वाक़यात किसी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की तशरीह कर रहे हैं या उनकी तमहीद बांध रहे हैं या इनको कोरैबोरेट कर रहे हैं या उनकी तायीद हो रही है या उनकी तरदीद हो रही है। ये तमाम चीज़ें अगर एडमिसिबल शहादत के तौर पे सामने लाई जा सकती हैं तो आर्टिकल 22 इस हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। शनाख्त परेड उस वक़्त की जाती है जब मुल्ज़िम
گواہ کے لیے نا واقف ہو، کیونکہ اگر گواہ پہلے سے ملزم سے واقف ہے، اسے پہچانتے ہیں، تو پھر ایسی شناخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ لازمی امر ہے کہ شناخت پریڈ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد جلد از جلد کروائی جائے۔ شناخت پریڈ ایک مجسٹریٹ کر سکتا ہے۔ شناخت پریڈ کے وقت پولیس کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی شناخت پریڈ کسی پولیس اسٹیشن کے اندر ہونی چاہیے۔ شناخت پریڈ بنیادی طور پر ملزم کے ارتکاب جرم کا تعین کرنے کے لیے پروسیجر اس کا اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ شناخت پریڈ کی صورت میں جو شناخت پریڈ کی رپورٹ ہے وہ عدالت کو پیش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عدالت کو جرم کے تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ شناخت پریڈ کے لیے عام طور پہ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ پولیس رولز 1934 کے باب نمبر 26 فقرہ نمبر 32 میں اس کا پورا پروسیجر دیا گیا ہے۔ 10، 12 یا 14 کی تعداد میں افراد کے درمیان جو ملزم جس کی شناخت کرنا لازمی ہے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور گواہ کو ان 10، 12، 14 افراد میں سے ملزم کی شناخت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ملزم اور باقی افراد کو اسی حلیے میں گواہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو گواہ وقوع کے وقت ملزم کا حلیہ بیان کرتا ہے۔ فرض کریں اگر گواہ کہتا ہے کہ ملزم کی داڑھی اور مونچھیں تھیں، تو تمام جو ڈمیز کھڑی کی جائیں گی، تمام جو فرضی لوگ بھی اس ملزم کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان کو اسی حلیے میں سامنے لایا جائے گا اور اس کے اندر سے اس کو پہچانا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر گواہ یہ کہے کہ اس نے ملزمان کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، تو پھر ملزم کو کچھ دوسرے افراد کے ساتھ بٹھا کر گفتگو کروائی جاتی ہے اور گواہ کو کہا جاتا ہے کہ آواز کے ذریعے اس ملزم کو گواہ جو ہے وہ پہچانے۔ پولیس رول 1934 واضح کرتے ہیں کہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد شناخت پریڈ جلد از جلد کرنی چاہیے تاکہ گواہ ملزم کو آسانی سے پہچان سکے۔ شناخت پریڈ ہمیشہ ایک با اختیار مجسٹریٹ کے زیر نگرانی ہونی چاہیے، اور ملزم جو قانون کا بلو آئی چائلڈ ہے اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ شناخت پریڈ کے وقت کچھ فرضی ملزمان سیم اسی حلیے میں جو گواہ نے بیان کیے ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہوں۔ فرض کریں کہ اگر کہا ایک گواہ نے کہ ملزم جس وقت حملہ آور ہوا، جو کردار وہ متعین کر رہا ہے، اس وقت اس کے ہونٹوں پر تل تھا، تو جو ڈمی ساتھ کھڑی کی جائیں گی اس ملزم کے شناخت پریڈ کے لیے، ان کے ہونٹوں پر بھی اسی طرز کا ایک مصنوعی تل لگا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب ملزمان کی تعداد ایک سے زائد ہو تو ایسی صورت میں ہر ملزم کے لیے الگ الگ شناخت پریڈ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شناخت پریڈ کے دوران ملزم کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور مشکوک شخص جو بھی ہے، جو ملزم ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے شناخت پریڈ کے انتظامات کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ شناخت پریڈ کے اختتام پر مجسٹریٹ ایک رپورٹ تیار کرتا ہے اور اس پر اپنے دستخط کرتا ہے اور اس شناخت پریڈ کی تمام کارروائی کو عدالت میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ جو رولز پولیس رول 1934 باب 26 فقرہ نمبر 32 کے اندر واضح کیا گیا ہے اور پروسیجر بتایا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی شناخت پریڈ ہوگی
تو شناخت پریڈ میں دو چیزیں، ایک ملزم کا حلیہ اور دوسرا اس جرم میں ملزم کا کردار، اس نے کیا کیا، یہ دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اب جب شناخت پریڈ مکمل ہو جاتی ہے تو مجسٹریٹ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، اور رپورٹ بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ گواہان کے جو سابقہ بیانات کی تصدیق کے لیے ایک کوریبوریٹو ایویڈنس کے طور پر استعمال ہونی ہے۔ جو باتیں گواہ نے ملزم کے حوالے سے کی ہیں وہ مجسٹریٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے ساتھ کوریبوریٹ ہونی ہے، اور وہ ایڈمیزیبل شہادت کے طور پہ سامنے آنا ہے، یہ بات نہیں۔ اور شناخت پریڈ ایز سون ایز پاسبل ملزم کی گرفتاری کے بعد ہو جانی چاہیے۔ اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو اس کی جو ایویڈینشری ویلیو ہے، شہادتی وقت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLD 1981 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 191 میں۔ شناخت پریڈ کو گواہان کے سابقہ جو بیانات اس نے دیے ہیں ملزم کے کردار اور ملزم کے حلیے کے حوالے سے، اس میں ایک کوریبوریٹو ایویڈنس کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور شناخت پریڈ کی وجہ سے کسی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کو گواہ کے خلاف شہادت کے طور پر کوریبوریشن میں استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے پاس کی ہے، اور وہ رپورٹ ہوئی تھی 2011 SCMR پیج 563 میں۔ انہوں نے کہا، جسٹس رمدے نے کہا کہ اس کیس لا میں کہ شناخت پریڈ کسی حقیقی قانون کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم قانون شہادت کو دیکھیں تو قانون شہادت بھی ہمیں شناخت پریڈ کا کوئی پروسیجر اور اس کی ایویڈینشری ویلیو پیٹنٹ نہیں بتا رہا۔ سبسٹینٹیو پیس آف لا نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس، شہادت کا تائیدی حصہ ہے۔ اور یہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی جو ججمنٹ ہے 2011 SCMR پیج 563 پہ رپورٹ ہوئی، یہ اس حوالے سے قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 22 میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ تصور کی جاتی ہے۔ اور شناخت پریڈ کے اندر جو شہادتی وقت ہے وہ بہت زیادہ ہے شناخت پریڈ رپورٹ کی، اور اگر کسی مقدمے کے اندر ملزم کی شناخت پریڈ نہیں ہوئی، جبکہ گواہ جو ہے ملزم کو پہلے سے نہیں جانتا اور اس کی شناخت پریڈ ہونا لازمی تھی، تو عدالت ایسے ملزم کو کچھ رعایتیں دیتے ہوئے، خواہ جرم کتنا ہی سنگین ہو، اس کو ضمانت کی رعایت بھی دے سکتی ہے۔ اب آرٹیکل 22 جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، اس حوالے سے لا آف ایویڈنس 1872 میں ایک کیس لا سامنے آتا ہے، عثمان ورسز اسٹیٹ، جو رپورٹ کیا گیا PLD 1978 کراچی ہائی کورٹ، پیج ہے 593 میں۔ اس مقدمے میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گواہان کے بیانات کی تائیدی شہادت فراہم کرتی ہے، لیکن یہ از خود کوئی اتنی اہم شہادت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر خود کوئی حقیقی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن یہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے۔ اس کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے اسٹیٹ ورسز عمر دراز، یہ رپورٹ کیا گیا 1982 PCRLJ پیج 6 کے اوپر۔ اسٹیٹ ورسز عمر دراز کیس میں واضح کیا گیا کہ شناخت پریڈ کی وجہ سے سزا تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کو گواہ کے خلاف بطور شہادت
استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے یا ان حالات ریلیونٹ فیکٹس یا فیکٹ ان ایشو کی یا تائید کرنی ہے یا تردید کرنی ہے، اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جائے گا، ادروائز نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ سامنے بات آ جاتی ہے کہ شناخت پریڈ کے ذریعے شناخت اور اس کی جو ایویڈینشری ویلیو ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی مقدمے میں جب شناخت پریڈ ضروری تھی لیکن نہ کروائی گئی تو یہ امر پروسیکیوشن کے خلاف ہوگا اور اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ تمام ملزم کو ہوگا۔ عدالت یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے کیا وہ پروسیجر اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو پولیس رولز وہ باقاعدہ فالو اپ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی لکونہ تھا تو اس کا فائدہ بھی ہمیشہ ملزم کو ہوگا اور اس کا نقصان پروسیکیوشن کو ہوگا۔ اب بات ہے شناخت پریڈ میں۔ شناخت پریڈ کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گواہ دو باتوں کا ذکر کرے۔ پہلا تو یہ کہ اس نے کسی نامعلوم شخص کو جرم کرتے ہوئے دیکھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے گواہ کہ وہ سامنے آنے پر اس ملزم کو پہچان سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے، یہ دونوں حقیقتیں، پہلی بات کہ جو جرم ہوا ہے وہ نامعلوم شخص نے کیا ہے، دوسری بات وہ سامنے آنے پر اس کو پہچان سکتا ہے۔ اب جرم کا ہونا بذریعہ اس ملزم کے جس کو وہ سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے، اور اس کا رول، اس نے اس جرم میں کیا رول ادا کیا، کیا کردار تھا اس کا، وہ سامنے آیا، اس نے سامنے آتے للکارا مارتے ہوئے دو فائر کر دیے۔ یہ تمام چیزیں واضح کی گئیں ایک کیس لا میں جو رپورٹ ہوا تھا 2016 PCRLJ پیج 1 کے اندر، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر اس کیس لا میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جو شناخت پریڈ کا مقصد ہے یہ کوئی سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، اس کا مقصد کوریبوریشن ہے، شہادت کو پرکھنا ہے۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ کیس لا میں انٹرپریٹ ہوئی تھی، اور وہ کیس لا رپورٹ ہوا تھا 2015 PCRLJ پیج 365 میں۔ اب شناخت پریڈ نہ صرف مجرموں اور غلط لوگوں کی شناخت کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے، بلکہ مجرموں کے خلاف شہادت بھی مہیا کرتی ہے کہ یہ مجرم جو پہلے گواہ کے لیے نامعلوم تھا جب سامنے آیا اس کو پہچانا گیا، تو مجرموں کے خلاف شہادت شناخت پریڈ کے ذریعے ہی سامنے آتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2014 YLR پیج 1412 میں، اور جب کوئی گواہ اس بات کا کلیم کرے کہ اس نے ملزم کی جھلک دیکھی ہے جرم کرتے ہوئے، اسے پہچان سکتا ہے، نامعلوم افراد تھے اس کے لیے، تو دین یہ لازمی امر ہے کہ باقاعدہ پولیس رول 1934 میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق شناخت پریڈ کنڈکٹ کی جانی چاہیے، اور اگر نہیں کی جاتی تو نقصان پروسیکیوشن کا ہوگا اور فائدہ ملزم کا ہوگا۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوئی 2011 SCMR پیج 877 میں، اور اگر گواہان استغاثہ عدالت میں بھی ملزمان کو پہچان سکتے ہیں تو یہ کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے کہ تمام مقدمات میں ہی ممکن ہوتا کہ شناخت پریڈ ہو سکتی۔ اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بندے یہی ہیں اور وہ ان کی شناخت باقاعدہ ہو گئی ہے، دین پھر کوئی ضروری امر بھی نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2011 SCMR پیج 877 جو کیس لا ہے اس کے اندر۔ اب اس حوالے سے اگر ہم نہ دیکھیں کہ شناخت پریڈ لازمی ہے اور شناخت پریڈ نہیں کروائی گئی
تو بہت سا فائدہ ملزم اٹھا سکتا ہے، اور ملزم جو ہے وہ اس بنا پر ضمانت بھی لے سکتا ہے۔ 2002 ایس سی ایم آر پیج 1304 اور 2003 ایس سی ایم آر پیج 426 ملزم کو یہ فیور دے رہی ہیں۔ اس کے بعد اصل شناخت دوران ٹرائل ملزم کو شناخت ہے، یعنی اصل پتہ تو کوریبوریٹ ہوگا دوران ٹرائل کے واقعی جس ملزم کی شناخت کی گئی ہے، یہ واقعہ ہی اس کا وہی کردار تھا جو گواہ استغاثہ نے دوران آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کہا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2016 ایس سی ایم آر پیج 1766 میں۔ تو دوستو، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔